ये सामने लगा हुआ कैमरा, समझ रहे नहीं समझ रहे? एक की अकल में बात नहीं आती, एक की अकल में कैमरे से फोटो वीडियो लेके क्या करेंगे? हमको जहन्नम में पहुंचाना चाहते हैं या आप जाना चाहते हैं? फैसला न करें, क्या मसला है इसको? नहीं आए तो नाराज होते हैं और आने के बाद एहतियात नहीं करते हैं। इस वक्त उम्मत का बेड़ा जो सबसे ज्यादा गर्क किया है ये यूट्यूब चैनल वालों ने किया है। सबसे बड़ा फितना दज्जाल के एजेंट है अक्सर यूट्यूब चैनल वाले, चाहे वो दीनदार हो या दुनियादार हो। बयान करवाएंगे मस्तूरात में, छुप के कहीं से फोटो ले लेंगे, मौलाना का फोटो, इधर दो चार मस्तूरात का फोटो और हजरत मौलाना फलां का इमोशनल बयान। और जब इमोशनल बताना है तो वो मस्तूरात के आंखों से आंसू टपकते हुए भी बताएंगे। अब बताइए, इस पर जितनी नेकियां मिलेगी उससे 1000 गुना ज्यादा अजाब नहीं होगा? आप औरतों के चेहरे बयान के उन्वान से दिखा रहे हैं और औरतों की आंखें देखने पे मजबूर कर रहे हैं, आंखों से टपकते आंसू देखने पे मजबूर कर रहे हैं। वो यूट्यूब चैनल वाला अल्लाह को क्या जवाब देगा कि मैंने यूट्यूब चैनल नहीं बेहयाई का दरवाजा खोला था, बयान के नाम पे बेहयाई करता था, दीन के नाम पे बेहयाई करता था। क्या जवाब देंगे? नहीं आने पर नाराज और आने पर कोई एहतियात नहीं है। आपके बड़े उलमा के फोटो आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, जिनके आ रहे हैं क्या उनका जायज के फतवे भी आ रहे हैं? अब मैं नहीं चाह रहा था, मैंने बंद नहीं किया होता तो पूरा बयान रिकॉर्ड हुआ होता, वही आपने डाले होते और बोले होते मौलाना का बयान आया। तो ऐसी हिमाकतें लोग करते हैं और फिर कहते हैं बड़े मौलाना की। मौलाना नहीं चाहते हैं, कहीं भी देखेंगे आपको कि उन्होंने जवाब का फतवा दिया है। लोग हरकतें करते हैं और उसी को दलील बनाकर पेश करते हैं। इसीलिए प्रोग्रामों में जाने से हत्तल इम्कान बचा जा रहा है। हम इस वक्त बिल्कुल तरबियत के मरहले में हैं और तरबियत के मरहले में बड़ों का हर हुक्म मानना जरूरी होता है, तभी जाके दिल की गलाजतें निकलती है। सारी जिंदगी गलाजतों में चली गई है, अब बचना चाह रहे हैं तो आप बचने नहीं देते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल होता है प्रोग्राम में जाना। अल्लाह आपके इस प्रोग्राम को उस खराबी के अलावा जो है कबूल फरमाए, शर्त कबूलियत अता फरमाए। आज दूसरा फितना जो है उम्मत में वो ये है कि आवाम को उलमा से दूर किया जा रहा है, काटा जा रहा है, बदगुमान किया जा रहा है और प्री प्लानिंग किया जा रहा है। अफसोस ये है कि उसमें हम जैसे नौजवान उलमा भी साथ देने लगते हैं। याद रखना, अगर हमने 100 साल नेकियां कमाई है और अल्लाह न करे जानबूझकर कभी एक मर्तबा अल्लाह वाले की बेअदबी की है, 100 साल की नेकियों को ज़ाय करने के लिए 1 सेकंड काफी है। बेअदबी अल्लाह को पसंद नहीं है, बदजुबानी चर्ब लिसानी पसंद नहीं की जाती है और हमारी जुबानें लंबी हो गई है। किसी का भी मसला हो, हमको गीबतें करने में मजा आता है। वो मौलाना का मैटर क्या, ओ मैंने भी सुना, तूने क्या सुना? मैंने ये सुना। तूने जो भी सुना तो फायदा, तेरे बोलने से फायदा क्या है? अल्लाह के हवाले कर दो। अल्लाह अगर हकीकत में है तो तौबा की तौफीक दे, और झूठ है तो मैं झूठ में मुलव्विस होने से अपने आप को बचाता हूँ। ये जो मजलिसें लगती हैं गीबतों की, इसकी वजह से सबसे बड़ा गुनाह जो वजूद में आता है वो है बदगुमानी। बोलो क्या है? बड़े लोग बोले क्या है? बदगुमानी। और बदगुमानी का सबसे पहला असर जो होता है वो ये है कि इंसान जिससे बदगुमान होता है उसके सारे पैसे महरूम हो जाता है। क्या हो जाता है? किसी आलिम से आप बदगुमान हो गया, उसकी किताब नहीं पढ़ेंगे, उसकी तसनीफ नहीं पढ़ेंगे, उसका बयान नहीं सुनेंगे, खैर की बात नहीं सुनेंगे, सारे खैर से महरूम कर देती है ये बदगुमानी। और ये बदगुमानी आती है उन मजलिसों में बैठने से जहां उलमा की, आवाम की, ईमान वालों की गीबतें होती है। तो आज सबसे ज्यादा जरूरत है हमको इन मजलिसों से अपने आप को बचाएं।
اس فرد کو نہ ملیں جو بدگمانی پھیلاتا ہے، فتنہ کرتا ہے۔ ان مجلسوں کو چھوڑیں جن مجلسوں میں فتنوں کی باتیں ہوتی ہے، بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہے، چاہے وہ جس کے متعلق ہو۔ پھر یہ بدگمانی جب چلتی ہے تو بدگمانی رہتے رہتے ایک دن حسد کا روپ اختیار کرتی ہے۔ بولو کس کا؟ کس کا؟ حسد میں بدل جاتی ہے۔ اللہ نہ کریں کہ یہ گندا مرض ہم میں سے کسی کو لگے۔ اگر کوئی حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ جس کے متعلق حسد میں مبتلا ہوا اس سے بدلہ لینے میں کہیں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ حسد اس کی عقل کو اندھا کر دیتا ہے۔ قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا تھا اس کی بنیاد بولو حسد تھی۔ حسد قتل تک پہنچتا ہے، قتل تک حسد کی وجہ سے۔ حسد اس بدگمانی کے نتیجے میں آتا ہے، اور وہ بدگمانیاں ان مجلسوں میں شرکت کے نتیجے میں آتی ہے جہاں اس کے مذاکرے کیے جاتے ہیں۔ فتنوں سے بچنے کا دور ہے اللہ کے بندو۔ ہماری تہجدیں اگر ہم فتنوں کے ساتھ پڑھیں گے ہمیں جنت نہیں دلا سکے گی۔ ہمارے عمامے، ہماری پگڑیاں، ہماری سفید کپڑے، ہماری اچھی تقریریں، ہماری مجلسیں خدا کی قسم ہمیں جنت نہیں دلوا سکے گی اگر ہم نے اپنے آپ کو فتنے سے نہیں بچایا۔ تو اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے، اس سے بدگمان کرو، اس سے بدگمان کرو۔ صرف بدگمانی کے نتیجے میں انسان برباد ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بندہ طواف کرتے ہوئے رو رہا ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ میرے گناہ تو معاف کر دیجیے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے معاف نہیں کریں۔ اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دیجیے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میرے گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بندے تو کہاں ٹھہرا ہے، تجھے پتا بھی ہے اللہ کے دربار میں تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو نے گناہ کون سا کیا ہے جس کی وجہ سے تو نا امید ہو گیا ہے اللہ سے؟ سنو، چند باشعور لوگ اگر ہیں کانوں تک آواز پہنچتی ہے، سنو۔ اس نے کیا کہا؟ امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت عثمان غنی سے متعلق فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے ان مجلسوں کو اٹینڈ کیا جہاں حضرت عثمان غنی سے متعلق جھوٹ پھیلایا جا رہا تھا۔ میں بلوائیوں کے باتوں سے متاثر ہوا۔ غور کریں اس پر کیا کہہ رہا ہے وہ، میں بلوائیوں کے باتوں سے متاثر ہوا۔ اور آج یہی کہتے ہیں لوگ، میں اس کے باتوں میں آ گیا تھا مولانا، اب مجھے احساس ہو رہا ہے، اب بیڑا غرق ہو گیا ہے، احساس کر کے کیا کرو؟ عمر تو کٹی ساری عشق بتا میں مومن، اب آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہو گئے؟ ایسی مجلسوں میں گئے کیوں؟ آپ کان بند کر لینے چاہیے۔ سامنے والا چاہے جو لگے آپ کو، اگر فتنے کی بات کرتا ہے ان مجلسوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، نہیں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ میں بلوائیوں کی باتوں میں آ گیا اور ایسا میرا ذہن بن گیا کہ میں نے اسی وقت طے کیا کہ مجھے موقع ملے تو میں عثمان غنی کے منہ میں تھپڑ رسید کر دوں گا۔ میں موقع کی طاق میں رہتا تھا لیکن حیات میں مجھے یہ موقع نہ مل سکا۔ جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، کفن پہنا کے حضرت کو کمرے میں رکھا ہوا تھا، لوگ دیدار کر رہے تھے، میں بھی موقع کے طاق میں تھا۔ میں نے جب دیکھا کہ اب کمرہ خالی ہے، کوئی ہے نہیں، میں اپنا بدبخت دل لے کے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے سے چادر ہٹائی اور اس وقت میں نے حضرت چہرے پر ایک تھپڑ ماری۔ اسی وقت اللہ نے میرے ہاتھ کو شل کر دیا۔ امام سیرین کہتے ہیں جب اس نے یہ بیان کیا تو میں نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، لکڑی کی طرح سوکھا ہوا۔ نتیجہ کس کا؟
ان نشستوں کا جہاں بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہے، بلوائیوں کے باتوں میں آ کر کے اس نے اپنا خانہ خراب کر لیا. آج اور امت میں یہ باتیں بہت سننے میں آتی ہیں، بہت مزے آتے ہیں ہم کو. بڑا ایمان کا میٹر ہوا نا، معلوم ہے آپ کو، آؤ آؤ ہوٹل میں چرچا کریں گے. وہ حاجی صاحب کا مسئلہ ہوا. پورے دنیا کی ٹھیکیداری اللہ نے ہمیں نہیں دی ہے، ہمیں اپنا دیکھنا ہے کہ میں کتنے اندھیروں میں گناہ کرتا ہوں، ساری رات میں غلاظتوں میں گزارتا ہوں. میرے اللہ نے اگر میری چادر ہٹا دی تو میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا. میری بیوی مجھے دیکھنا پسند نہیں کرے گی اگر اللہ نے ستاری کی چادر مجھ سے ہٹا دی. میں اتنا غلیظ آدمی ہوں، اتنا گنہگار آدمی ہوں، اتنا بڑا کافر ہوں، مجھے دوسروں کے عیبوں سے کیا لینا. کرنے والے کرے باتیں، میں اپنی کان میں ہاتھوں میں انگلیاں ڈال کے نکل جاتا ہوں. اور ان فطروں کا اثر یہ ہے کہ دینی تعلیم و تربیت سے نسلیں محروم ہو رہی ہیں. کیا ہو رہی ہے؟ علماء نے صاف لکھا، جس باپ کے دل میں دین کا اور دینداروں کا بغض ہوتا ہے اس کے نسلوں میں دیندار پیدا نہیں ہوتے، اس کے نسلوں میں حافظ قرآن پیدا ہو نہیں سکتا جو علم اور اہل علم کا بغض دل میں رکھتا ہو. جو اہل اللہ کا بغض دل میں رکھیں اس کے نسلوں میں ولی پیدا نہیں ہوتا ہے. ہماری نسلیں کیوں برباد ہو رہی ہیں؟ وجہ غور کریں. مکتب میں ڈالا تھا حضرت لیکن بچہ نہیں رہا، مدرسے میں چاروں بچوں کو ڈالا حضرت لیکن ایک بھی، بولو نا پریکٹیکل ہے کہ نہیں ہے؟ 4 کو ڈالا ایک بھی نہیں پڑھ سکا. وہ غلطی ان کی اگر ہے تو اس سے پہلے باپ کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، کہیں میرے دل میں علماء دشمنی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے محروم ہو رہے ہیں. آج یہاں ایک تعلیم و تربیت کا مظاہرہ ہو رہا ہے. مولانا کے حکم پہ اسی لیے آئے تھے کہ ان بچوں کے آمین کی وجہ سے اللہ ہم نہ انجاروں کا بیڑا پار لگائے گا. لیکن کیمرہ دکھنے کی وجہ سے 10 منٹ تقریر کرنی پڑی، جبکہ میں نے حضرت سے وہاں کہا کہ 10 منٹ پہلے کہ یہ غلاظتیں ہوتی ہیں اس لیے ہم آپ کو 6 مہینے سے انکار کر رہے ہیں. مولانا مخلص ہے لیکن روکے گا کون؟ نہیں انل منکر کرے گا کون؟ لیکن آنے کے بعد وہی نظر آیا. اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ابھی دعا ہوگی اور اس کے بعد انعامات تقسیم ہوں گے انشاءاللہ. حضرت تھکے ہوئے ہیں، سفر کے تقاضے بھی ہیں، اس لیے طبیعت بھی ناساز ہے، اس لیے پہلے دعا ہوگی اس کے بعد انعامات انشاءاللہ تقسیم ہوں گے. ہمارے جانے کے بعد آپ دیں گے سبحان ربي العظيم لا إله إلا هو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إلى العالمين رحمت کرم کا عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ تیرے گنہگار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں. اللہ جی ہم ظاہر میں تو تیرے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے بندے ہیں. اللہ ہم ظاہر میں تو تیرے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے بندے ہیں. صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اللہ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں. اے اللہ گناہ کر کر کے ہم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا. اے اللہ کون سا گناہ ہے وہ جو ہم نے نہیں کیا ہوگا؟ اللہ جی کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا ہوگا؟ اور اگر اب تک کوئی گناہ ہم نے نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ اس کے کرنے کا موقع ہاتھ نہیں آیا. اللہ موقع ملتا تو وہ گناہ بھی ہم کرو. اے اللہ اے اللہ اے اللہ گناہ کر کر کے ہمارا دل نہیں رہا، اب پتھر دل ہو گیا. اللہ جی گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل نہیں رہا، دل ہو گیا. اللہ اس دل سے نکلنا چاہتے ہیں، نکال دیجیے. اللہ رحم فرما دیجیے. اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں، جس طرح ہم سور سے نفرت کرتے ہیں اس سے 1000 درجہ زیادہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے. ہماری جوان نسلوں کے دلوں میں ڈال دیجیے. اللہ ڈال دیجیے. اللہ جی گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دیجیے. اے اللہ
اے اللہ بھیک مانگتے ہیں آپ سے ان ننھے منھے بچوں کی برکت سے، اے اللہ تعلیم قرآن کی برکت سے ہم گنہگاروں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے، اللہ جی ڈال دیجیے، اللہ جی ڈال دیجیے، اللہ جی ڈال دیجیے۔ تیری ایک نظر کی بات ہے، تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ ایک رحمت کی نظر ہم سے ڈال دیجیے۔ اللہ جی آپ نے جب اپنے رحمت کی نظر ایک ڈاکو پہ ڈالی تھی، اللہ فضیل ابن عیاض ولیوں کے سردار بن گئے۔ اللہ جی جب آپ کی محبت کی ایک نظر بشر حافی پر پڑی، اللہ زندگی بھر کا شرابی ولیوں کا سردار بن گیا۔ اللہ آپ نے جب ایک پہلوان کو محبت کی نظر سے دیکھا، جنید بغدادی ولیوں کے سردار بن گئے۔ اللہ جی ہم بھی بھیک مانگ رہے ہیں، آج اس قرآن کی برکت سے ایک رحمت کی نظر ڈال دیجیے، اللہ جی ڈال دیجیے، اللہ محروم مت دیجیے، یا رب درد سے مانگ رہے ہیں خدایا، بہت جلد سے درد مانگ رہے ہیں، کہیں آسمانوں سے صدا نہ آئے، او گنہگاروں ذلیلوں، تم نے کیسے ہمت کی مجھ سے میری رحمت کی نظر مانگنے کی؟ تمہیں پتا نہیں میری رحمت کی نظر بلال حبشی کی جلتے جسم سے اترا کرتی تھی، میری رحمت کی نظر سمیہ کے تڑپتی لاش میں اترا کرتی تھی، میری رحمت کی نظر خباب کے بگل سے چربی سے اترا کرتی تھی، تم نے کیسے مانگ لی؟ اللہ جی ہم گنہگار بھی آپ سے کہیں گے، اللہ آپ صرف نیکوکاروں کے خدا تو نہیں ہے، ہم گنہگاروں کی اللہ بھی تو آپ ہی ہے۔ اللہ جی ایک محبت کی نظر آنکھ ڈال دی، اللہ جی ڈال دی، اللہ اس مجمع میں جو نوجوان ہیں اللہ ان کے جوانی کو بے داغ رکھنے کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ ان کی جوانیوں کو بے داغ رکھنے کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ جتنے دکھے دل آئے ہیں اللہ ان کے درد کا مداوا پیدا فرما دیجیے، اے اللہ اس مجمع میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورت پیدا فرما، بے نکاحوں کو دیندار جوڑے نصیب فرما، اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، اللہ کتنی بچیاں اپنے آنچل میں منہ چھپا کے روتی ہے، اس کی سہیلیاں آ کے کھانا دیتی ہے، اس کے سسرال والے تانے دیتے ہیں، بچہ نہ ہونے پر وہ مجبور بیچاری کبھی چھت سے جا کر اور کبھی آنچل میں منہ چھپا کے روتی ہے، اللہ جی آپ کے خزانے میں کیا کمی ہے، اللہ آپ کے خزانے میں کیا کمی ہے، اللہ ایسے تمام گھرانوں میں اللہ اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما دیجیے، اللہ اولاد عطا فرما دیجیے، اللہ جن کی اولادیں ہیں انہیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، مجھے فرمانبردار بنا دیجیے، اللہ انہیں بڑھاپے کی لاٹھی قبر کا سہارا بنا دیجیے، اے اللہ اس مکتب قرآنی کو قبول فرما، شرف قبولیت عطا فرما، یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، دنیا آخر کے مکاتب مدارس کو قبول فرما، جتنے دین کے شعبے کام کر رہے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، اللہ سب کی حفاظت فرما، اللہ ہر شعبے کی حفاظت فرما، شعبے میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، مساجد مدارس خانقاہوں اور مراکز کی حفاظت فرما، اے میرے اللہ آج جنہوں نے قرآن مجید کو ختم کیا ہو ناظرہ، اللہ حدیث کے مطابق ان کے والدین کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ ان بچوں کو ضائع ہونے سے بچا دی، اللہ ہم کفر کے ماحول میں جی رہے ہیں، ہمارے بچے بچیاں اللہ منتخب ہو رہے ہیں، اللہ دینی تعلیم و تربیت کی فضاؤں کو عام فرما دیجیے، اس میں کام کرنے والوں کو ہمتیں دے دیجیے، قبول اللہ شرف قبولیت عطا فرما دیجیے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس میں بزرگ علماء بھی ہے، اے اللہ جو استاد الاساتذہ ہیں اللہ صحت سے نواز دیجیے،
اے اللہ عافیت والی عمر دراز نصیب فرما. اللہ ان کے قربان کو کچھ حصہ ہم گنہگاروں کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا, گنہگار جاہل ہیں اللہ. اے اللہ ٹوٹے انداز میں بے ہنگم طریقے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں. اے اللہ جو مانگا عطا فرما, جو رہ گیا نصیب فرما دیجیے. جد اللہ ان محمد اللہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.